अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ बन नंबर 5 की तशरीह की तरफ। बन नंबर 5 ये है, तोशा मुसाफिरों का यही और यही है ज़ात, ये खाक आब खिज़र से रुतबे में है ज़ियाद, तूफ़ान में इसको डालेगा जो मर्द खुशनेहाद, ले आएगी हवाए मुआफ़िक़ दुर्र मुराद, देखेगा यास में करम करम कारसाज को, थामेगा दस्त मौज से दरिया जहाज को। तोशा का मतलब खाना या जो वगैरह सफ़र पे जो ले जाते हैं या जो अपने साथ लेके चलते हैं, उसको भी मतलब यानी सफ़र का खाना भी मुराद है। मुसाफिरों को यही मतलब यहाँ पे मुसाफिरों को तोशा का मतलब खाना मुराद है और यही है ज़ात। ज़ात का मतलब है जमा पूंजी या खर्चा, यानी जो खर्चा कोई सफ़र पे जब जा रहे होते हैं अपने पैसे वगैरह ले जाते हैं तो उसको ज़ात कहते हैं। और ज़ात का मतलब बेटा भी है, जिस तरह शहजाद, तो शाह का मतलब बादशाह, ज़ात का मतलब बेटा, यानी शहजाद बादशाह का बेटा। तो ये खाक अब खज़र से रुतबे में है ज़ियाद, ये खाक का मतलब यानी ये मिट्टी, ये ज़मीन। आब खज़र, आब का मतलब पानी और खज़र का मतलब यानी वो पानी, मुराद इससे आब हयात है। मुराद आब हयात यानी वो पानी जिसे पीने के बाद खज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबद की ज़िंदगी मिल गई थी। रुतबे में मतलब यानी हैसियत में, ज़ियाद का मतलब ज़ियादा, खुश नहाद का मतलब यहाँ पे है तूफ़ान में इसको डालेगा जो मर्ज खुश नहाद, मर्द मर्द को कहते हैं। खुश नहाद का मतलब है खुश अखलाक, खुश मिजाज, आला तबीयत वाला। हवाए मुआफ़िक़, ले आएगी हवाए मुआफ़िक़ दुर्र मुराद, तो हवाए मुआफ़िक़ का मतलब यानी साजगार हालात या मुनासिब हवा। हवा मुआफ़िक़ का मतलब मुताबिक होना यानी अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मुराद है यानी हवाए मुआफ़िक़ मुनासिब हवा। दुर्र का मतलब मोती, मुराद का मतलब किस्मत, तो यहाँ पे दुर्र मुराद का मतलब यानी किस्मत की मोती या मुराद का मोती। करम कारसाज, करम का मतलब मेहरबानी, कारसाज अल्लाह ताला, तो करम कारसाज का मतलब है अल्लाह ताला का फजल व करम या अल्लाह ताला की मेहरबानी। दस्त मौज का मतलब यानी दस्त तो हाथ को कहते, मौज का मतलब यहाँ पे लहर है, तो यहाँ पे दस्त मौज से मुराद है पानी की लहर का हाथ, या मुराद यहाँ पे मदद भी है। तो सबसे पहले इसका मफहूम आप लोगों को समझाता हूँ। इसका मफहूम यह है कि करबला की ये खाक मुसाफिरों का तोशा और ज़ाद राह है। ज़ाद राह का मतलब मैंने बताया कि ज़ाद का मतलब खर्चा और राह का मतलब ही रास्ता, ज़ाद राह है। ये रुतबे में आब हयात से बढ़कर है। कोई खुश मिजाज अगर उसे तूफान में डाल दे तो उसके असर से वो थम जाएगा, वो तूफान रुक जाएगा रुक जाएगा और ऐसी मुनासिब हवा चलेगी जो मंजिली मकसूद तक पहुंचा देगी। ये मायूसी में अल्लाह ताला की मदद साबित होगी और दरिया की लहरें खुद जहाज को थामेंगी। तो ये तो था इसका मफहूम। अब इस बंद की तशरीह आप लोगों को समझाता हूँ। शायर इस बंद में मीर अनीस कहना क्या चाहते हैं। शायर मीर अनीस इस बंद में करबला की जो सहरा है उसकी अजमत और बुलंद बयान करते हुए कहते हैं कि ये खाक या ये मिट्टी वो मिट्टी है, या ये खाक वो खाक है जहाँ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जज़ब होना है, जिसकी गोद में नवासे रसूल, जो गोद या आगोश, जिसकी आगोश में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल ने ता क़यामत आराम करना है। इसका मकाम और मर्तबा आम मिट्टी जैसा नहीं हो सकता। ये दुनिया की सबसे अजीमुल मर्तबत और सआदतमंद मिट्टी है। शायर कहना ये चाहते हैं कि यह मिट्टी या मट्टी भूखे प्यासे और बेसर सामान मुसाफिरों के लिए तोशा भी है और रास्ते का मतलब जमा खर्चा भी है और ज़ाद राह भी है।
یہ مٹی رتبے میں اور مرتبے میں خضر علیہ السلام کے آب حیات سے بھی بڑھ کر ہے، کہ جسے پی کر آب حیات وہ پانی جسے پی کر خضر علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے زندگی مل گئی۔ یہ بات آپ بھی علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آب حیات پی کر حضرت علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی؟ علماء سے، مفتیان صاحبان سے آپ اسٹوڈنٹس کو پوچھنا چاہیے۔ آپ اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ ایسی سی باتیں علماء سے پوچھنی چاہیے جن کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی یعنی بھرپور ہو اور صحیح گامزن ہو۔ یہ مٹی جن مسافروں کے جسم کا حصہ بنتی ہے، اور یہ مٹی جن مسافروں کے وجود کا حصہ بنتی ہے، وہ ابدی حیات پا جاتے ہیں، ہمیشہ کی حیات زندگی ان کو مل جاتی ہے۔ خضر تو آب حیات پینے کے بعد قیامت تک کے لیے زندگی پا گئے، ان کو زندگی مل گئی، لیکن اس مٹی کا رتبہ آب حیات سے کہیں زیادہ ہے، اس سے بھی مطلب اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، کہ اس کی بدولت جو ابدی حیات، ابد کا مطلب قیامت کا دن یا دنیا کا آخری دن، ازل کا مطلب دنیا کا پہلا دن، اور ابد کا مطلب دنیا کا آخری دن، تو اس کی بدولت جو ابدی حیات ملتی ہے، لیکن ابدی حیات کا مطلب یہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، قیامت کے بعد ختم نہیں ہوتی، یعنی اس مٹی میں جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ کا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مرنا اور ایک امر، تو امر کا مطلب ہمیشہ کی زندگی ملنا، اور مر جانا وہ مر جانا کو کہتے ہیں، موت واقع ہونا۔ ہم انہیں یہاں پہ میں نے اب جو لفظ استعمال کیا کہ یعنی اس مٹی میں جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، مطلب ہمیشہ کی زندگی ان کو مل جاتی ہے، انہیں حیات خضر کی اس حیات سے کہیں زیادہ بہتر اور بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ جو خضر علیہ السلام، یہ جو اب حیات ہے، اس پانی سے بھی اس مٹی کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ بڑھ کر ہے، جو انہیں آب حیات کے بعد ملی۔ جام شہادت میں جو مزہ، لطف اور خوشی ہے، جو سکون ہے، جو تسکین ہے، وہ خضر علیہ السلام کی دراز عمر میں یا لمبی عمر میں، طویل عمر میں نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک شاعر کا ایک شعر ہے، تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشی، تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشی، مجھے موت میں وہ مزہ ملا، نہ ملی مسیح و خضر کو، جو نشاط عمر دراز میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات آیا ہو چکی تھی، ظاہر ہو چکی تھی کہ اب اسلام کے دشمن ان کو اور ان کے جو رحم نوا ہے، جو ان کے رفیق ہے، ان کو اس سرزمین سے باہر جانے نہیں دیں گے، بلکہ سب کو اسی مقام پہ شہید کیا جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اب کربلا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطلب کچھ جوان بھی تھے، اور اس میں تقریباً 72 افراد تھے ٹوٹل، اور سامنے جو یزید کی فوج تھی، یزید کی فوج کی تعداد جو تھی وہ 30,000 تھی، تو لہٰذا 30,000 کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو ایمان تھا، ان کا ایمان کا جو درجہ تھا وہ بے حد بلند تھا، اور جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت جو سب سے پہلے مطلب جو غزہ جس غزہ میں شرکت ہمارے پیارے مسلم کر چکے تھے، تو اسی طرح وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو تعداد تھی 313 تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ یہ جو کربلا کا میدان ہے، اس کربلا کے میدان میں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اس میدان میں روک لیا جائے گا، اور یہاں سے ہمیں آگے جانے نہیں دیں گے، اور ہماری شہادت بھی اسی جگہ پہ یقینی ہے، تو لہٰذا وہ پھر اپنے ساتھیوں کو، رفیقوں کے
وہ مطلب یہاں پہ ان کو حوصلہ ان کا بڑھا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، جس طرح ایک شعر کہتے ہیں، شعر کا نام انجم خلیق ہے: خاک میں شامل ہوئی، خاک میں شامل ہوئی خون ابو طالب کی باس، خاک میں شامل ہوئی خون ابو طالب کی باس، اور اس کا نام پھر خاک شفا رکھا گیا، اور اس کا نام پھر خاک شفا رکھا گیا۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کی جو خاک ہے، جو مٹی ہے، اس میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر کوئی خوش مزاج شخص طوفانی موجوں میں اس خاک کو ڈال لے، یا اس مٹی سے کچھ مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھا کے وہ ڈال لے، تو دریا کی جو موجیں ہیں، جو لہریں ہیں، جو بلند لہریں ہیں، ان کی موجیں تھم جائیں گی اور رک جائیں گی اور حالات سازگار ہو جائیں گے۔ یہ برکت سے بھرپور مٹی مخالف ہواؤں کو ختم کر کے موافق طرف کی ہوائیں لے آئے گی۔ مطلب یعنی یہ جو ابھی جو ہوا چل رہی ہے، یا اسی طرح یہ جو ببرکت مٹی ہے، یا جو برکت والی مٹی ہے، اگر اس مٹی کو ہواؤں کا جو رخ بدلنا ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے لیے وہ ہوائیں اگر موافق نہ چلتی ہوں، لیکن ناموافق حالات کو موافق میں وہ بدل سکتی ہیں۔ اس مٹی کے اندر اتنا اثر ہے جو مسافر کو اس کی منزل مراد تک پہنچانے میں مدد کریں گی۔ نا امیدی اور مایوسی میں اس مٹی کو اپنے پاس رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور مدد کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کلام میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کسی بھی انسان کو اللہ کی رحم سے، اللہ کی مہربانی سے وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور مایوسی گناہ بھی ہے، اگر کوئی مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے کسی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہر جگہ کام بند ہو، اور کسی بھی جگہ کوئی سہارا نہیں مل رہا ہو، کسی بھی جگہ آپ کو مطلب یہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار اور میرے ساتھ مدد کسی بھی انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہاں اس جگہ میں آپ کے ساتھ جو مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مطلب دعوت دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منہ میں پھوٹ پھیر کر، یا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا تسمہ بھی مطلب وہ بوٹ کا وہ موجود نہ ہو، شوز کا نہ ہو، تو تسمہ بھی اللہ سے مانگا کرے۔ نمک اگر نہ ہو تو نمک بھی مانگا کرے۔ اس کے علاوہ جو دوسری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ تو مانگنی ہی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ رزق کا وعدہ اگر کوئی انسان کرتا، تو پھر میرا خیال ہے کہ سارے لوگ بھوک کی وجہ سے مر چکے ہوتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ سارے انسانوں کو یعنی ان کے ذہن کے مطابق اور ان کے ذہن سے بڑھ کر ان کو رزق اور انعامات اور مہربانی ان پہ کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کو حالات ایسے وہ پیش آ جائے، جس طرح ایک دو شعر ہے، بہت اچھی شعر ہے، وہ یہ ہے: حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا۔ قلندر وہ انسان ہوتا ہے جن کی سوچ، جن کا خیال اور جن کا عقیدہ بڑا پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین ہے، تیقن ہے، لہٰذا وہ حالات کے قدموں پہ نہیں گرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف وہ پکارے گا۔ یعنی حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، گرتے اور حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں کرتا،
اور اسی طرح اس کا دوسرا مصرع ہے، تو حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، اگر تارا ٹوٹ بھی جائے تو وہ زمین پر گرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف وہ پکارے گا تو وہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے زمین پہ نہیں گرے گا۔ زمین پہ گرنے کا مطلب ایک یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان دوسروں کے سامنے مطلب وہ ذلیل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ذلیل نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو ایسی سوچ ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت یعنی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کا وہ مطلب حوصلہ بڑھانے کے لیے کے حوالے سے ان کو سمجھا رہے تھے، تو اسی وجہ سے اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ اس خاک کی جو برکت ہے، اس میں خوف میں امن اور مایوسی میں امید کا سہارا ملتا ہے۔ مطلب جو انسان امید ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے دشمن فوج کا، تو وہ ان کے لیے اس مٹی میں امن اور مایوسی میں امید کا سہارا ملتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، میں خاکی کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، میں خاکی کربلا ہوں، میں خاک کے نیچے یہ کاف غیر منقوطہ، قاف غیر منقوطہ وہ قاف جس کے اوپر نقطے نہ ہو، تو جس کو مطلب ایک قینچی والا قاف کہتے ہیں۔ تو بہرحال خاک کی، یہ خاک کے نیچے مطلب وہ زیر ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، بنتی علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، بنتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بعض لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، تیقن رکھتے ہیں کہ کربلا کی مٹی روئے زمین پر مقدس ترین مٹی ہے اور بہت پیاری مٹی ہے، بہت پاکیزہ مٹی ہے۔ یہ مٹی شفا ہے، اس مٹی میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اور بہت بابرکت ہے، تبرک والی مٹی ہے۔ شاعر نے اس بند میں اسی عقیدے کی عکاسی کی ہوئی ہے، تصویر کھینچی ہوئی ہے، اگرچہ اس بند میں یہ ایک مبالغہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، لیکن شعر کا اندازی بیان اور جو لفظوں کی جو چاند پٹھک ہے، یا جو لفظوں کی جو ادائیگی ہے، اور وہ بڑا مطلب خوبصورت ہے۔ لہٰذا لفظوں کی ادائیگی بھی ان کی خوبصورت ہے اور ساتھ ساتھ تلفظ کا لحاظ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ مطلب کمال حاصل تھا۔ جس طرح ایک جگہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا ہوا ہے، تو یہ دعویٰ بھی اسی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ کیونکہ ان کا ماحول جو تھا گھر والا، وہ بڑا مطلب وہ تعلیم یافتہ تھا اور بڑا خوبصورت، کیونکہ بعض لوگوں کے اوپر گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے گھر کا ماحول تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ اس گھر کے ماحول کو میں تعلیم یافتہ کیسے بنا سکتا ہوں، اپنے مطالعے سے، اپنی اسٹڈی سے۔ لہٰذا ہر انسان اپنے گھر کا ماحول چینج کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی ان اشعار کی تشریح سے استفادہ کریں گے اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔